नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अंबिया बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 51। वालकद और अलबत्ता तहकीक आतईना हमने दी थी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रुश्दहु उसकी हदायत मिन कबलो इससे पहले वकुन्ना और हम थे बिही उसको आलमीन खूब जानने वाले। आयत नंबर 52। इज़ जब काला उसने कहा था ले अबी है अपने बाप से व कौम ही और अपनी कौम से माँ क्या है हादिही तमासीलुल्लती ये मूर्तियाँ वो जो अल्लती वो जो अन तुम हो तुम लहा उनके लिए आकिफ़ून इत्काफ़ करने वाले ताज़ीम से जम कर बैठने वाले। आयत नंबर 53। कालू उन्होंने कहा वजदना हमने पाया है आबाअना अपने बाप दादा को लहा उनकी आबिदीन इबादत करते रहे। आयत नंबर 54। काला इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लक़द अलबत्ता तहकीक कुन तुम अन तुम हो तुम खुद व आबाउकुम और थे तुम्हारे बाप दादा फ़ी ज़लालिम मुबीन सरी गुमराही में खुली गुमराही में। आयत नंबर 55। कालू उन्होंने कहा अजीतना बिल हक़ के क्या तू लाया है हमारे पास हक़ अम या अंता तू मिनल लाइबीन खेल करने वालों में से है। आयत नंबर 56। काला इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बल्कि बल रब्बुकुम बल्कि तुम्हारा रब रब्बुस समावात रब आसमानों का है वल अर्ज़िल्लज़ी और ज़मीन का वो जिसने फ़तरहुन्ना पैदा किया उनको व आना और मैं अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन इस बात पर गवाह में से हूँ। आयत नंबर 57। वतल्लाही और अल्लाह की कसम लाक़ीदन्ना अलबत्ता मैं ज़रूर एक चाल चलूँगा असनामकुम तुम्हारे बुतों के साथ बादा अन इसके बाद के तो वल्लू तुम चले जाओगे मुदबिरीन पीठ फेर कर। आयत नंबर 58। फ़ाजालहुम फिर कर दिया उसको उनको जुज़ाज़न टुकड़े टुकड़े इल्ला सवाए कबीर अल्लाहुम उनके एक बड़े के उसको छोड़ दिया लअल्लहुम ताकि वो इलैहि उसकी तरफ यरजऊन रुजू करे। आयत नंबर 59। कालू कहने लगे मन किसने फ़आला किया है हादा ये काम बे आलिहातिना हमारे माबूदों के साथ इन्नहु बिलाशुबा वो बेशक वो लमिनज़ ज़ालिमीन अलबत्ता ज़ालिमों में से है। आयत नंबर 60। कालू कहने लगे समेना हमने सुना फ़तई यज़कुरुहुम एक जवान को वो तज़किरा करता था उनका यज़कुरुहुम वो तज़किरा करता था उनका युकालो का कहते थे उसको लहू इब्राहीम उसको इब्राहीम। आयत नंबर 61। कालू कहने लगे फ़ातु बिही तुम ले आओ उसको अला अयुनिन नासे लोगों की आँखों के सामने लाल्लाहुम ताकि वो इबरत के लिए यशहदून देखें। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 51। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन कब्लो वकुन्ना बिही आलिमीन और बिलाशुबा इससे पहले भी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी दनाई दी थी।
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو اس کی دنائی دی تھی۔ من قبل سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رشد، بھلائی، ہدایت یا ہوشمندی دینے کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے سے پہلے کا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ہی ہوشمندی، بھلائی، رشد عطا کر دی تھی۔ وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ابراہیم کو خوب جاننے والے تھے، یعنی ہم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا، بھلائی کا، عقل مندی کا اہل ہے۔ آیت نمبر 52، اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، جب اس نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا، ما ہذہ التماثیل التی، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو۔ انتم لہا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، تعظیم کے لیے بیٹھے ہو۔ التماثیل تمثال کی جمع ہے، یہ اصل میں کسی چیز کی ہو بو نقل کو کہتے ہیں، جیسے پتھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار وغیرہ وغیرہ پر کسی کی تصویر ہو۔ یہاں مراد وہ مورتیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبودوں کی بنائی ہوئی تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عاکفون وقوف سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے کے ہیں اور اس پر جھک کر، جم کر بیٹھے رہنے کے ہیں۔ اسی سے اعتکاف ہے جس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا ہے، یکسوئی کے ساتھ بیٹھتا ہے، علیحدگی کے ساتھ بیٹھتا ہے، کسی سے باتیں نہیں کرتا اور انہماک سے اس کی طرف، اللہ کی طرف لو لگاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد بتوں کی تعظیم اور عبادت ہے اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھنا ہے۔ یہ تماثیلیں، مورتیاں اور تصویریں قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں آج کل عام ہیں اور ان کو بڑے اہتمام سے گھروں اور دکانوں میں بطور تبرک آویزہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج کل کے مسلمان جو ولیوں کی تصویریں ہیں وہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 53، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو، ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا، دیکھا تھا۔ جس طرح آج بھی جہالت اور خرافات میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بدعات اور رسومات، جاہلیت کے رسومات اور جاہلیت کی بدعات سے روکا جائے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح چھوڑ دیں، جبکہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں، ہمارے مولوی بھی یہی کرتے آئے ہیں، ہمارے اماموں نے بھی یہی کہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہی جواب وہ حضرات دیتے جو نصوص کتاب و سنت سے اعراض کر کے اپنے امام اور ان کی طرف منسوب فقہ سے چمٹے رہنے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ اگر ان کو حدیث سنائی جائے تو آگے سے وہ کہتے ہیں ہمارے سے امام نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ ان کو اگر حدیث قرآن کی آیت سنائیں تو وہ یہ آگے سے فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ولیوں نے یہ کہا تھا، ہمارے پیروں اور مرشدوں نے یہی کہا تھا، یعنی تقلید، کھلی تقلید کرتے تھے۔ تو یہ بھی یہی کہتے تھے۔ آج کل کے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد وہ پاگل تھے کیا، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے اماموں نے یہ کہا تھا، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی ان کی تقلید کرتے تھے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جو تو ابراہیم کہتا ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 54، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے بڑا شاندار جواب دیا
کہنے لگے کہ بلا شبہ تم و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 55 قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے ابراہیم کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا کھیلنے والوں میں سے ہے؟ یعنی یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے اس سے پہلے توحید کی یہ آواز سنی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 56 قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں کہ جس کا علم اور یقین اور مشاہدہ مجھے حاصل ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود یہ مورتیاں نہیں ہیں، یہ پتھر نہیں ہیں، یہ فوت شدگان نہیں ہیں، بلکہ وہ رب ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور تمہیں بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 57 وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے پیٹ پھیر کر چلے جانے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے پیٹ پھیر کر چلے جانے کے بعد میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں عزم کیا، اور بعض کو مخاطب کر کے کہا، بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا، جس کو بعض لوگوں نے سن لیا۔ واللہ عالم قیدہ، خفیہ تدبیر سے مراد یہاں وہ عملی کوشش ہے، صحیح ہے، جو وہ زبانی واز کے بعد تغییر منکر کے عملی اہتمام کی شکل میں کرنا چاہتے تھے، یعنی بتوں کی توڑ پھوڑ کرنا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہنے لگے کہ میں ان بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا۔ آیت نمبر 58 فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کے سوا، بڑے بت کے علاوہ ان سارے جو چھوٹے چھوٹے بت تھے ان ساروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الیہ یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں، دیکھیں کہ ہمارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، یہ کس نے کیا؟ تو جب کہ وہ بڑا ٹھیک ہوگا تو وہ اسی سے پوچھیں گے یا اسی کی طرف آئیں گے۔ چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا جشن یا عرس یا میلہ منا رہے تھے، ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر ان کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھے۔ آیت نمبر 59 قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے، بلا شبہ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ یعنی جب وہ جشن سے، میلے سے، عرس سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، تو کہنے لگے یہ کوئی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے کہ ہمارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ آیت نمبر 60 قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، بعض کہنے لگے
ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ اس کی کارستانی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ آیت نمبر 61، قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہنے لگے پھر تم اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ دیکھیں، یعنی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں لوگ، تاکہ آئندہ کوئی اور کام یہ نہ کر سکے۔ یا یہ معنی ہے کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑتے ہوئے دیکھا تھا یا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔